अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरीन, आप इस वक्त इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम देख रहे हैं। तीसरे सेगमेंट में हम मौजूद हैं और बहुत मुबारक महीना है। ये मुबारक महीने में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आपकी शान के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू आखिरी सेगमेंट में होगी। अल्लाह के नबी की क्या शान है। साथ साथ पिछले सेगमेंट में मुफ्ती सलीम साहब का जो गुज़र हो रहा था बाज़ार में और एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मैक्सिकन था, मैक्सिको के स्पेनिश लोग, और उसका नाम अहमद बता रहा था। तो किस तरह से ताज्जुब हो गए मुफ्ती साहब भी कि ये तो नाम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और किस तरह से आपका नाम है। तो उसको तो कुछ इल्म नहीं था, लेकिन हम क्योंकि थोड़ी सी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी अरब लोग जो है इस स्पेनिश कंट्रीज़ में दीन फैलाने के लिए 100 साल पहले 200 साल पहले यहाँ आए थे। अब उनकी औलाद मुर्तद हो चुकी है। वो दीन फैलाने के लिए आए थे लेकिन वो मुर्तद हो चुकी है। अब सिर्फ नाम ही बाकी रहा। बहुत सारे लोग कभी फातिमा का नाम भी मिलता है और कभी जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला का नाम भी मिलता है। इसी तरह से जो है हम भी सोचना है कि हम भी आए हैं यहाँ अमेरिका में अपनी जॉब करने के लिए, अपनी इकोनॉमिकली सिचुएशन को बेटर करने के लिए। यकीनन बहुत सारे लोग अपनी इकोनॉमिकली सिचुएशन को अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर हम अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं करें तो इस पे गौर व फिक्र करनी है। दूसरी चीज़ है अल्लाह के नबी की शान देखनी हो तो आज जो है 1400 प्लस ईयर हो चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाकर, और आज भी शान आपकी देखनी है तो आप जो है मदीना जाके देखें। आपके रोज़े मुबारक पर कितने लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। लाखों लाखों लोग मौजूद होते हैं। किसी मूवमेंट में भी आप चले जाएं रात और जो है दूसरे मज़हब के जो है लोग आए हैं, किसी की भी खबर पर आप जाए बहुत कम लोग मौजूद होते हैं। वाहिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके मुबारक रोज़े पर लाखों लोग हमेशा मौजूद होते हैं। आज भी अल्लाह के नबी की शान है। जब आप हयात में होते थे तो क्या शान थी, क़यामत के आखिरी लम्हे तक आपका नाम जारी रहेगा। आइए मुफ्ती साहब से फिर जुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब, बरकात। आप अल्लाह के नबी के अखलाक पे या आपकी शान पे कुछ बताइए, या कुछ मिरेकल्स आपको जहन में इस वक्त आ रहे हैं। तो मिरेकल्स भी बहुत सारे हुए हैं। आप ये तीनों चीज़ों में ज़रा गौर करके कुछ बताइए। देखिए, अल्लाह ताला कुरान में बाकायदा कह रहे हैं साफ कि इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत तो बिल्कुल आने वाली है। इस निशानी के बाद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में काफिरों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, दीन की अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि ये चांद के 2 टुकड़े कर दें तो फिर हम लोग इस्लाम ले आएंगे। वो तो मजाक उड़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके मालूम था कि चांद कोई खिलौना तो है नहीं, और दूसरी बात ये नामुमकिन चीज़ है, तो हम इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मजाक उड़ाएंगे, उनको ज़लील करेंगे। नौज़ुबिल्लाह। अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें, हम देखेंगे अगर 2 टुकड़े हो गए तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से चांद के तरफ इशारा किया तो 2 टुकड़े हुए। बाकायदा इंडिया में केरला के बादशाह ने देखा और वो भी मुसलमान हो गया मालूम कर। उसकी एक लंबी तफसीर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दुनिया ने देखी वो बातें, लेकिन मक्के के काफिरों ने उसको मजाक में उड़ा दिया और जादू करके टला दिया। ये खुला मोजिज़ा था। तो अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि इस मोजिज़े के बाद तो क़यामत और करीब आ गई, क्योंकि चांद के टुकड़े क़यामत के करीब होने वाले थे।
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے ہی طے تھا وہ. تو چاند کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کھلا معجزہ ہے. حالانکہ چاند کوئی، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، کوئی کھلونا نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا. جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسے معجزے ہوئے جو بالکل ناممکن تھے، ایسے یہ بھی ایک اہم معجزہ ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. جی تو الحمدللہ اللہ نے ان سے ثابت کروایا. پورا باقاعدہ اس کا سورہ ہے، سورہ قمر، اس میں آپ دیکھیے گا ڈیٹیل. تو یہ ایک بہت ہی بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. جی جی اور خود قرآن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے طور پہ ملا ہے. جی قرآن کو دیکھیے، باقاعدہ مشہور ہے عرب میں، مکے میں، کافروں میں، کہ اس کو سنو مت، اس کو اگر سنو گے تو تم جو ہے اسی کی طرف گرویدہ ہو جاؤ گے. تو لوگ جو کانوں میں روئی رکھ کے جاتے تھے، انگلیاں رکھ کے جاتے تھے کہ کہیں اس کی آواز نہ پڑ جائے. اور پھر بھی اللہ نے جن کو ہدایت دینا تھا دیا. اور الحمدللہ اس قرآن کو جنہوں نے بھی سنا، اللہ نے ان کے ایمانوں کو نرم کیا اور ان کے اندر جو ایمان کی روشنی کو جگائی. تو قرآن بھی بہت بڑا کھلا معجزہ ہے. ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے صرف میلاد تو چھوڑو، اللہ معاف کرے، میلاد میں تو قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی مر جاتا ہے تو ضرور اس کے لیے فاتحہ کے لیے جو ہے 30واں اور 40واں اس میں قرآن پڑھتے ہیں. وہ بھی جو ہے 5 منٹ پڑھ کر آپس میں گپوں میں لگ جاتے ہیں اور کھانا وانا کھا کے مل ملا کے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن کا ہم نے رکھا ہے مقام. اللہ ہمیں معاف کرے. اور رمضان میں بھی، تراویح میں بھی ہمیں بہت بوجھ لگتا ہے قرآن کو پڑھنا، اور ایسے حافظوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ایک ہی سانس میں پورا پڑھے اور ایک ہی منٹ میں رکوع سجدہ کرے اور کھانا پوری ہو جائے. اور خیر اللہ کا کرم ہے، آج نوجوان اور آج کا یہاں کا ماحول بہتر ہو رہا ہے. ماشاء اللہ قرآن کی تلاوت اچھی ہوتی ہے رمضان میں. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں اس معجزے کو سمجھنا ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ساری دنیا میں ہدایت کو پھیلائی تھی، اور قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے. خود باقاعدہ اللہ نے چیلنج کیا، کیونکہ اس وقت عرب میں سب سے زیادہ جو بلاغت اور سب سے زیادہ فصاحت اور سب سے زیادہ جو ہے ان کے اندر زبان میں جو ہے بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے پوئٹری، جی میٹھی پوئٹری لینگویج تھی وہ. اور وہ چیلنج کرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے زبان ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے ایسی چیز ہی نہیں ہے. مطلب ہم لوگ صاحب زبان ہیں اور ہماری زبان سب سے اچھی ہے، اور ہماری زبان میں بڑی چاشنی ہے، بڑی طاقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے ہدایت دی کہ آپ سورہ کوثر کو کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ پر لٹکا دیجیے. وہاں ہوتا ہے تھا کہ کوئی ایک شعر لٹکاتے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شعر، کوئی دوسری پوئٹری اچھی آتی تو پھر اس کو نکال دیتے تھے. تو ایک مقابلے بازی چلتی تھی کعبۃ اللہ پر. تو وہاں اس قرآن کی ایک چھوٹی آیت سورہ کوثر کو لگائی گئی. اس کے بعد چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ لوگ اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے پوئٹری یا کوئی بھی چیز لے کے آ جائیں تو ہم مان لیں گے کہ یہ قرآن جو ہے عام آدمی کا ہے، یہ اللہ کا نہیں. تو لگائی گئی، سب نے ہار مان لی، سب نے جو ہے اپنا سر جو ہے ہار سے جھکا لیا، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری اس طرح سے سملرلی کوئی اور اس سے اچھی چیز پیش کر سکے. اللہ کے کلام میں بڑی جو ہے چاشنی ہے، اللہ کے کلام میں ہدایت بھی ہے، اور اللہ کے کلام میں بلاغت، اور اللہ کے کلام میں فصاحت. جو بھی سنتا ہے اس کا دل موم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جو بھی پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کو جو ہے انہوں نے صرف چند آیتیں پڑھی، وہ ایک جگہ پہنچے سورۃ طٰہٰ میں، اننی انا اللہ انا فاعبدنی، کہ جو ہے میں تمہارا اللہ ہوں اور تم میری عبادت کرو. جیسے ہی اس آیت پہ پہنچے ان کا دل نرم ہوا. صرف 5-6 آیتیں ہوئی تھی اور وہ اسلام لے آئے. اس طرح سے کئی واقعات ہیں. تو قرآن بھی کھلا ہوا ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس طرح سے اگر جائیں تو کئی معجزے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ اگر ہاتھ میں راستے میں گزر ہو رہا تھا تو گفتگو ہوئی کافروں سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں کرامت بتا، کوئی ایسی چیز بتا جس سے مان جائے. تو ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریاں تھیں غالباً، تو اس سے کہا کہ بھی بولو. تو کنکریوں نے جو ہے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. باقاعدہ کنکریوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. پھر بھی جن کو نہیں ماننا ہے ظالموں نے اس کو بھی مذاق میں اڑا دیا. اور ایک مرتبہ راستے سے گزر ہو رہا تھا تو وہاں بھی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ بھی کوئی ہمیں ایسی چیز بتاؤ جس ہم مانیں.
تو درخت کو اشارے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, درخت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس طرح سے بے شمار واقعات, جی اور جی جی باقاعدہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس طرح سے ہم اگر صرف کرامات اور معجزات کے بارے میں بات کریں تو ہزاروں ہیں. اگر کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اسپیشل بے انتہا چیزیں اللہ نے نوازی تھی. پیدا ہونے سے لے کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی اللہ کے رسول کے معجزات ہیں, کہ جیسے آمد تھی, اب اس پہ بڑی تفصیل ہے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی, کتنا عقل مند کے لیے اشارہ کافی. العاقل یکفی الاشارہ. تو ہم عقل مند بنیں, ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو اپنائیں. انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اعلیٰ مقام ہوگا. صرف بولنے تک کام نہیں چلے گا. آج جو ہے صرف زبان خرچی ہو رہی ہے, کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی عزت کرو, ان کی دعاؤں سے ہی تمہارے لیے جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. ہر چیز اگر ہم بات کرنے جائیں اس طرح سے, جھوٹ آپ سے میں کبھی نہیں بولا, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا, کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی کو مارا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش مزاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ سب سے آگے بڑھ کے ملتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کو معاف کرتے تھے. اتنی چیزیں ہیں, اگر بات کرنے جائیں تو دن اور رات, مہینے, سال سب کم ہیں, لیکن اپنائیں تو سب آسان ہے. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, عورتوں کو بھی ستاتے ہیں. مرد جو ہے عورتیں مردوں کو نہ جانے کیا کیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا تو ہم بالکل جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے اس مبارک ایام کی لاج رکھ کر ہم لوگ سب ارادہ کریں کہ ہم دین کو لے کے چلیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے, اور بچوں کو بھی اس کے طریقے سکھائیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح سے ہماری زندگی ہوگی. یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا بھی کامیاب کریں گے, اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر نصیب فرمائیں گے, اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور قیامت کے دن جو ہے اگر ہمارا تعلق صحیح سے رہے گا, ہم روزانہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور استغفار بھی روزانہ کرتے رہیں گے, اور اللہ سے تعلق ہوگا, قرآن سے تعلق ہوگا, تو قیامت کے دن ہمیں جو ہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ بھی نصیب ہوگی. جی تو یہ جی سب کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, اس کے بارے میں سوچیں. یہ چیزیں جو ہے آپ ساری دنیا دے کے بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے, لیکن تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا اظہار صرف بولنے سے نہیں, کر کے دکھانے میں جو ہے اللہ کی مدد آئے. جی مفتی صاحب, جو درود کا ذکر آپ نے کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام پاک میں ہمیں حکم دیے ہیں, تو وہ آیت تھوڑا سا پڑھ کے اس کا تھوڑا سا اس کا ٹرانسلیشن کیجئے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. بہت شکریہ. دیکھیے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اور فرشتے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں اور بھیجتے ہیں, اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی مومنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام جو ہے سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ ہے, کیونکہ نماز میں جو چیز ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو ویسے تو درود و سلام کے کئی اقسام ہیں, کئی جو ہے درود و سلام ہے, جس کو بھی اگر اور بھی دوسرے جو درود و سلام میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو ہر مسلمان کو جو بھی نماز پڑھتا ہے اللہ سب کو نمازی بنائے. سب تو نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم تو ہی دعا کریں گے. تو یہ درود و سلام جو نماز کا ہے وہ آسان بھی ہے, اور نماز میں ہم پڑھتے بھی ہیں, تو اس کو روزانہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ اور زیادہ ہم جتنا ہو سکتا پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ اس میں اللہ نے جو نوازا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ جو ہے ہمارے محتاج نہیں کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی شان میں اضافہ ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم پڑھیں گے درود تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی, ہماری صحتوں میں برکت ہوگی, ہماری زندگی میں برکت ہوگی, ہمیں جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں, تو ہم خوب درود و سلام پڑھیں, استغفار بھی کثرت سے کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں. اگین جیسے کہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے وقت نکالیں تاکہ جو ہے مسلمان ہم رہیں اور ہماری اولادیں آنے والی بھی مسلمان رہیں. ورنہ اس غیر دیار میں ہمارے بچے بھی غیروں کی طرف اگر خراب ہو جائیں, برباد ہو جائیں, تو بڑا افسوس ہوگا, اس کا کوئی جو اس کی تلافی نہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس مبارک ایام, اس مبارک دنوں کے اللہ ہمیں عقل دے. اور سب سے ایک اہم چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں دعا سے پہلے کہ انشاءاللہ جو ہے نومبر کے آخری جو تھینکس گیونگ کا جو ویکینڈ ہے
اس میں دعوت و تبلیغ کے نام پہ مسجد سلام جو چیمپئن کی طرف ہے مسجد بڑی آئی جس کی وہاں ہمارا اجتماع ہے، سب سے درخواست ہے جو بھی ہیوسٹن میں ضرور آئیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے، اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں فتنوں سے بچا لے، اللہ ہماری پوری بیماریاں جتنی بھی ہیں سے دور فرما، ہمیں بری بیماریوں سے بچا، ہر قسم کے کینسر سے بچا، ہر قسم کے جان لیوا بیماریاں جتنے اس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ جو بندے مسلمان ہوئے ہیں ہمارے اس سفر میں سے قبول فرما، ان کو ہدایت دے کہ وہ عملی طور سے اپنی زندگی کو اسلام کے طور پہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے گزاریں۔ اے اللہ اور ہم سب کو جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں بھی صحیح معنوں میں قرآن حدیث کو لے کے چلنے والے بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا میریکلس ہیں، اے اللہ اس کو ہمیں خود پڑھ کے اس سے سبق لے کر اپنی زندگی کو جو ہے تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبت میں گزارنا آسان فرما، جہالت سے بچا لے، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، ظلم سے بچا لے، اے اللہ غیبتوں سے، آپس کے جھگڑوں سے، سلینڈرنگ سے، پولنگ سے بچا لے، اے اللہ بے شرمی اور بے حیائی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ زنا سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، سود سے بچا لے، اے اللہ آپس کے جھگڑوں سے بچا لے، اللہ مسلمانوں میں اکتائیت و محبت پیدا فرما، اے اللہ مسلمانوں میں جو دین کے نام پہ جھگڑے سے ختم فرما، دعوت و تبلیغ کے نام پہ جو فتنے سے ختم فرما، جو لوگ دین کے نام پہ فتنے پہنچانے اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ زیر کر دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے، اللہ ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے، دشمن اسلام کو بھی ہدایت دے ورنہ زیر کر دے، اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، ہندوستان کے مسلمان ہو، چاہے افغانستان کے مسلمان ہو، چاہے سیریا کے، چاہے فلسطین کے، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان ہو، جہاں بھی پریشان ہیں مسلمان ان کی مدد کر، ان کی پریشانی کو دور کر، اور جو بھی دشمن جو ستا رہے ہیں مسلمانوں کو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ہم کمزور ہیں ہماری مدد کر، ہمارے والد محترم کی مغفرت کر دے، اللہ ہمارے والد محترم کی مغفرت کر دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اللہ مقصود صاحب کے بھی والدین کی مغفرت کر دے، ان کی بھی قبروں کو نور سے منور کر دے، اللہ میری والدہ حیات ہے ان کی عمر میں برکت دے، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور بھی ہماری جو بھی ضرورتوں سے غیب سے پورا فرما، ہمیں تنگیوں سے بچا لے، قرضوں کو ادا کر دے، اللہ تیرے خزانوں سے ہمیں لینا سکھا دے، تیرے خزانے کھول دے، ہمیں خوب اللہ ضرور و سلام آپ وسلم کو بھیجنا آسان کر دے، خوب استغفار کرنا آسان کر دے، اللہ ہم جو ہے تیرے راستے میں 25 دن سے نکلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں میں جانا ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں سے ملنا ہو رہا ہے، لیکن بڑا امت کا حال برا ہے، سب کو ہدایت دے دے، جہاں سے نکلے وہاں بھی ہدایت دے، وہاں کو چلا دے، ہمیں بھی ہدایت دے دے، اے اللہ اللہ کے پروجیکٹ کو کامیاب فرما، ہماری ذمہ داریاں آسان فرما، ہمیں بدزنی سے بچا لے، بدگمانی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچا لے، اللہ ہر عمل میں ہمارے اخلاص پیدا فرما، لائٹ آف اسلام کے پروگرام کو ٹی وی کے اور ریڈیو کے دونوں کو قبول فرما، اس کے جو بھی بلس ہیں اسے بھی پورا فرما، اور جو بھی اس کے لیے مدد کرنا ہے آپ ان کی مدد فرما، ہمارے بھی تمام زائد ضرورتوں کو پورا فرما، نظر بد سے بچا لے، جادو کے اثرات سے بچا لے، شیطانی اثرات سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمارے بن جا، مدد کر دے مولا، مدد کر دے، جہنم کو حرام کر دے، جنت الفردوس نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور کر دے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ کے پروجیکٹ کو بھی کامیاب فرما دے، آمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر مقصود صاحب، جزاک اللہ خیر۔ یا رب العالمین، آج بھی جو بھی باتیں ہوئی ہیں یا اللہ یقیناً آپ کی رحمت سے، آپ کی مدد کے ساتھ یہ باتیں ہوئی ہیں، جو بھی اس میں کمی تھی، غلطی تھی، میرے طرف سے تھی، اس کو معاف کر دے یا اللہ، اس کو معاف کر کر اس پروگرام کو قبول کرے یا اللہ، مجھے بھی ہدایت دے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کرنے کا سلیقہ ہمیں نصیب فرما، اور آپ سے محبت کرنے کا سلیقہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ، اس پروگرام کو قبول کر کے میرے والد محترم محمود صدیقی اور والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اس کا اجر عطا فرمائے، جتنے لوگ اس پروگرام کو سننے ہیں، جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں، ان کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے یا اللہ، ہم سب کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی کو ڈالنے والے بنے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔